Assalamu alaikum, guys. Good evening, and welcome back to another podcast. It is literally my second podcast and Ukasha's first ever podcast with me. Actually, हम बहुत टाइम से ये प्लान कर रहे थे that we should have to shoot a podcast, right? Alright. By the way, myself Saad Khan, advocate, and मैंने इस्लामिक से लॉ एंड शरिया किए 5 years and graduated in 2024. And I've been joined by one of my good friend and a very competent lawyer, the one and only Ukasha, Muhammad Ukasha. Ukasha actually have studied from TMUC, University of London, and he is currently enrolled in District Bar Association Islamabad. And mashallah, my very much good friend. And we work as a team. We do have our parent chamber, याकूब ला एसोसिएट एंड आज के पॉडकास्ट का एक थीम है, एक जनरल थीम है कि बीइंग अ यंग लॉयर, हाउ इट लुक्स लाइक बीइंग अ यंग लॉयर. एक वकील कौन है, राइट? कोई भी वकील जब बनता है उसको दफ्तर कब खोलना चाहिए, वो किसी बड़े चैम्बर में जाए, किसी छोटे चैम्बर में है, एंड ऑल दोज फीमेल्स हु वांट टू बिकम अ लॉयर, वो किस तरह इन पाकिस्तान किस तरह इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, सर्वाइव और एक्सेल किस तरह कर सकते हैं. यस, सो आई थिंक द बेस्ट वर्ड फॉर टुडेज पॉडकास्ट विल बी, अ थीम फॉर द पॉडकास्ट विल बी अ लॉयर सर्वाइवल, राइट? सर्वाइवल ऑफ अ लॉयर इन पाकिस्तान. ऑलराइट. अच्छा, तो उकाशा भी बताएंगे. अच्छा, बेसिकली मैं ग्रेजुएट हूँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. उकाशा और मेरा बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिकॉज उकाशा बताएंगे कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएशन की है, आई थिंक आपके 3 years. जी 3 years होते हैं. 3 years होते हैं. अब इस्लामिक में वी हैव स्टडीड 5 years लॉ एंड शरिया. आई मीन वेरी मच डिफरेंट. बिल्कुल ऐसे. 2 साल हमने लॉ पढ़ी भी नहीं थी. लिटरली व्हेन इट वाज माय फर्स्ट डे इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उकाशा, वाई टू बी ऑनेस्ट, मैं यूनिवर्सिटी चला गया एंड इट वाज लाइक लुकिंग लाइक अ मदरसा, because it was like we were learning Arabic for 2 years, and right after 3rd year I've seen some Pakistan penal code, international law, jurisprudence right in 5th semester. तो टेक्निकली आपने भी 3 साल ही पढ़ा है. Yes, literally. हाँ, टेक्निकली मैंने भी 3 साल है. सर, आप समझे फ़र्क ये है ना, जो आपने पढ़ा है वो पाकिस्तानी लॉ है ना. हाँ, yes. Because we have a subject in Islamic University. I think the reason why I'm talking about Islamic University, it is one of the most leading and mother university. अब उकाशा भाई बेहतर बता सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, TMUC के ग्रेजुएट्स है या टिल्स है, आई गेस सो, उनमें मोस्टली वो लॉ पढ़ाई जाती है दैट इज़ आई गेस जनरल लॉ. फॉर एग्जाम्पल जनरल कहीं ना कहीं सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल लॉ, जो यूजुअली वो प्रोविजंस पढ़ाई जाती हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में नहीं है. एंड सेकेंडली आज हम बात करेंगे कि बीइंग अ यंग लॉयर, कचहरी का माहौल किस तरह है. बिल्कुल. कचहरी का माहौल. अच्छा, हमसे लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं. बिल्कुल. अच्छा, पेरेंट्स का मोस्टली ये कंसेप्शन है कि द डे यू आर ग्रेजुएटेड देन यू विल बी लाइक अर्निंग टू मच, right? And literally our parents, our relatives, our friends don't even know that stepping into the practical field असल इम्तिहान यहाँ पर है. बिल्कुल. Because being a young lawyer, if for example if I'm living in a hostel, if I'm living in a hotel, living in a portion, right? So I will be paying my rents, I will be paying my bills, I will be paying my miscellaneous charges, my travel allowances, my food, and living abroad from home, right? So like if I have to, with the intention that I have to have my own office, so like being a young lawyer you will have to face all those challenges, right? If I may add ना, प्रैक्टिकल जर्नी तो आपकी शुरू हो जाती है फील्ड में आते साथ, पर कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई का आगाज़ भी ना वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है. हाँ, एग्जैक्टली. इवन दो अगर आप प्रैक्टिकली या टेक्निकली मैं बताऊँ ना, अच्छा, हम जो 5 years या 3 years लॉ करते हैं, जब
ہم کتابیں جس طرح پڑھتے ہیں یا پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو لٹرلی ایوری تھنگ از سو مچ ڈفرینٹ ان پریکٹیکل لائف یار. اب دیکھیں آپ سبسٹینسو لا بہت اچھے سے پڑھیں پر آپ کو کام کرنا نہیں آتا. ہاں تو آپ میں اور ایک لے پرسن میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل. اچھا ویری مچ امپورٹنٹ آئی تھنک بگ چیمبر اور اسمال چیمبرس کی اگر ہم چیزیں واضح کریں, بگ چیمبر میں جو بگ چیمبر سے مراد ہے کہ دیٹ چیمبر جس میں جو سینئر ہے وہ بہت سینئر ہو, آئی میننگ دیر بائی لائک 20 years 25 years of experience ho. Yes, he will be having a lot of juniors associate, right? Small chamber mean کہ جو senior ہے is having 8 to 10 years of practice, let's suppose, اور اس کے associates بھی کم یا شاید آفس بھی چھوٹا ہو as compared to. اچھا ہم دونوں نے ویسے بڑے چیمبر میں بھی کام کیے, چھوٹے چیمبر میں بھی کام کیے. بڑے چیمبر کے اکاشا یو مین نو دیٹ اس کے اپنے فوائد ہیں بالکل, رائٹ. ادھر کمپٹیشن بہت ہوتا ہے, رائٹ. دیٹ بینگ اے ینگ لائر ہاؤ وڈ آئی بی لائک دا بیسٹ in the mind of my senior, بالکل ایسا, right? I'm meaning thereby it will take a lot of time to be I guess so what we say کہ senior کی mind میں میں ایک trust worthy, competent, good researcher, تب وہ مجھے کام دے. سینئر کے دل میں جگہ بنانی, بالکل ایسی ہی ہے. دوسری بات یہ ہے اکاشا بھائی, چھوٹے چیمبر اگر ہم بات کر لیں تو چھوٹے چیمبر میں you will have a bit less diversity of cases, ایسا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے, ڈائیورسٹی کیسز کم ہوں گے نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر شاید اس طرح کمپٹیشن نہیں ہوگا. لیکن فائدہ جو مجھے لگتا ہے چھوٹے چیمبر کا کہ ایٹ لیسٹ سینئر جو بھی کام کرے گا 2-3 کیسز لگیں گے, آپ کو اس کے فیکٹس کے بھی پتہ ہوں گے, وہ آپ سے ڈرافٹنگ بھی کرائے گا, لائک اٹ از سم ہاؤ لائک 1-to-1 سچویشن, رائٹ. بالکل ہاں. So there's very much difference between a big and a small chamber. اس پہ آرام سے بحث کرتے ہیں. ہاں تو ہمارے پیارے بھائی جن کی بہت ڈیپ ریسرچ ہے, ایک آپ سمجھے کہ اس وکالت فیلڈ میں پاکستان میں, اور ایک اور فیلڈ میں بینگ اے ڈاکٹر, انجینئر, کیا سمجھتے ہیں آپ اکاشا بھائی, بتائیے گا. کہ اچھا ہمارے اکاشا بھائی ہے, ان کے فیملی میں لاٹ آف ڈاکٹرز ہاؤ مچ آئی نو, انہوں نے مجھے بتایا کہ لائک اچھا تو ہی از آئی تھنک 2nd or 3rd لائر ان ہز فیملی سم ہاؤ. اب یہ بتائیں گے کہ ایز اے لائر کس طرح لگ رہا ہے کہ اچھا لوگ ڈاکٹر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ایز اے لائر آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو گروتھ کس طرح ہے. جی جس طرح میرا خیال ہے اکثر میرے دوست وغیرہ نے MD کیٹ دیا, کہیں نہ کہیں گھر والوں کی خواہشات, میرے ساتھ بھی کچھ ایسی خواہشات تھیں ان کی کہ میں بھی MD کیٹ دے دوں اور MBBS کر لوں, ڈاکٹر بن جاؤں. پر خیر قسمت میں کچھ اور لکھا تھا, آج یہاں پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. MBBS کر لیا ہوتا تو کہیں ہاؤس جاب کر رہے ہوتے. You told me you want to be a flying officer also. نہیں I absolutely wanted to be a pilot. پھر وہ کون سا بھی جہاز اس سے فرق نہیں پڑتا. پر خیر بٹ آئی تھنک یو آر ویری بگ انف فار اے جہاز میں پورا نہیں آ سکتا تھا نا صاحب. اچھا وہ تو آج کل وہ چائنیز پلینز ہے آئی گیس, وہ جیٹ اینڈ سی, اب آپ زخم پہ نمک چھڑک رہے ہیں. خیر چلے اکاشا بھائی جو کہ ایک فلائنگ آفیسر بننا چاہتے تھے, ناؤ ہی از اینڈڈ اپ لیڈیز اینڈ جینٹلمین دا لائر. تو دو سے باپ بھی کچھ میڈیکل پروفیشن کے اندر ہیں, کچھ انجینئرز ہیں. کہ ہر پروفیشنل فیلڈ کی طرح نا یہ جو ہماری وکالت کی فیلڈ ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کنسسٹنسی, یس, پیشنس. اور میرا خیال ہے کوئی ڈگری کرنے سے یا کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن کر لینے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آپ کی کامیابی بہت سبجیکٹیو چیز ہے, اور بالکل یہ ایک پرسنل سا کویشچن ہے. ایک بندے نے کوئی بھی ڈگری کر لی ہے, اس میں کتنی محنت پٹ کرے گا, کتنی ان پٹ دے گا, اور اوپر سے کتنی محبت کرے گا وہ اپنے پروفیشن سے, کتنا سنسیئر ہوگا, وہ پھر آگے ترقی کرے گا. بالکل. اب جو ڈفرینس ہے وکالت میں اور دوسری فیلڈس میں وہ ایکسپیکٹیشنس کا ہے, اور ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ نا
ایک ڈفرینس میں ذرا بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ انسان اگر چلے میڈیکل کے پروفیشن میں آتا ہے، انجینئر بنتا ہے یا کوئی اور ڈگری کرتا ہے، اس کے پاس ایک سرٹینٹی ہوتی ہے کہ چلیں ابھی امپلائڈ ہے، نوکری کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے تو ہاؤس جاب کر رہا ہے، اس کے بعد کسی ہاسپٹل کے اندر میڈیکل فرٹینٹی کے اندر کام کر رہا ہے، انجینئر ہے تو کسی فارم میں لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے، ایک سرٹینٹی ہے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. بالکل. اور اس سرٹینٹی کے ساتھ گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں کہ بچہ ہاؤس جاب کر رہا ہے تو کتنی اسٹائپنڈ ہوگی، کتنے ایکسپیکٹ کریں، اس سے انجینئر ہے کتنی اسٹائپنڈ ہوگی، آگے نوکری لگے گی 1 لاکھ 2 لاکھ کمائے گا. ان کی ایکسپیکٹیشن نہ وہاں سے بڑھتی ہے، اور ان گھر والوں میں، دوست احباب میں، آپ کے رشتہ داروں میں ایک صبر ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ابھی نوکری کی تنخواہ اتنی ہے تو ظاہری سی بات ہے اگلے 5 سال 10 سال کے بعد بڑھ جائے گی. بالکل. اب یہاں پہ کوئی ریٹن فارمولہ نہیں ہے، آپ آ جاتے ہیں، ڈگری کر لیتے ہیں، ویری انپریڈکٹیبل ہیں، آپ کچہری آ جاتے ہیں. چلیں بالکل. خیر میرا تو جو ذاتی ایکسپیرینس تھا وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈسکس بھی کرنا ہے کہ جو ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا وہ کیسا تھا، کورس کو لے کے اور کن ایکسپیکٹیشنز کو لے کے آئے تھے اور کتنی پوری ہوئی. جی. پر خیر ابھی جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر آ جاتے ہیں، آپ صبح اٹھ کے گھر سے نکل گئے، لوگ گھبراتے ہیں 9 to 4 سے، یہاں پہ آپ صبح 8 بجے جائیں گے، شاید رات کو 12 بجے واپس ہیں، اور نو اسپیسیفک ٹائم فار اے لائر، کوئی ٹائم نہیں ہے. اب اپنے صبح سے لے کے رات تک کام کیا یا چلیں نہ کیا. ون مور تھنگ آئی ہیو ٹو ایڈ. اچھا، people want that a lawyer should be very much competent, he should be having well dressed all the time, he shouldn't be sleepy, his cutting should be very much should good, be very sharp اور میٹرز کو یوں گراسپ کرے. اگر اچھے سے نہیں کرے you are not a good lawyer. yes, and he should be like اب مسئلہ یہ نا تضاد آ جاتا ہے نا، لوری لٹل آئرنی کے ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار وکالت تو وہ کرتا ہے جس سے کچھ اور ہوتا نہیں ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ایکچولی لائر از دا موسٹ سویلائزڈ پرسن ان اے سوسائٹی. دیٹس وائی، کیونکہ یہ بھی اپنے ایکسپیکٹیشنز کی بات ہاں یہ ایکسپیکٹیشن ہے. اب کل کو آپ کی اولاد وکیل بنتی ہے، وہ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے. میں سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ ایک لائر کو اس لیے موسٹ سویلائزڈ بندہ سمجھا جاتا ہے بیکاز میں کہتا ہوں کہ مطلب پیپل ایکسپیکٹ دیٹ ہی شوڈ بی پرفیکٹ ان آل وے، رائٹ. اس کی بولنے کا انداز، وہ دبنگ ہو، دبنگ بالکل رائٹ آفٹر پولیس آرمی. جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں دیر آر 3 qualities a lawyer must have: courage and one we hard work because دیکھیں ہارڈ ورک تو اور بھی پروفیشنل بندہ کر رہے ہیں نا، کسی بھی پیشے کے ساتھ مستعلق کہ ہارڈ ورک نہیں کرے گا کچھ کر ہی نہیں سکتا. اچھا ویسے بینگ اے ینگ لائر میں آپ کو بتاؤں نا، اسٹارٹ میں آپ کچہری میں آئیں گے نا، سب سے پہلے مجھے جو لگتا ہے، جو میں نے بینگ اے ینگ لائر جتنا میرا پریکٹس ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، اچھا پہلے 1 ہفتے تو آپ کو سب کچھ ویری مچ لائک عجیب لگے گا، لائک واٹ از گوئنگ آن، واٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ، اللہ اکبر، واٹ از گوئنگ آن، یہ کدھر آ گیا، کیا کر رہا ہے. اچھا موسٹ امپورٹنٹلی، اچھا آپ نے پوری زندگی انگلش میں پڑھا ہوگا، ادھر جو لیگل اردو ہے لائک ویری مچ ڈفرینٹ، اردو سے بھی کافی مچ ڈفرینٹ ہے. تو لیگل اردو ویری مچ ڈفرینٹ فرام دی ریسٹ آف اردو. لیگل چھوڑیں، خیر اردو یہ ایک ایسی زبان ہے جس پہ فوکس ہی نہیں کرتے. ہاں فوکس نہیں کرتے. آئی تھنک ویری بیڈ بیکاز اچھا ہم اسلام آباد میں تو موسٹلی آپ انگلش میں سب کچھ کرتے ہیں، ایون دو آرگومنٹس بھی انگلش میں کر لیتے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے لیول تک. لیکن اگر آپ جو باقی تحصیل کورٹس ہے، جو مطلب ریسٹ آف پاکستان، ہمارے جتنے چھوٹے بارز ہیں، ادھر تو لٹرلی لائک اردو. ایون دو میں آپ کو بتاؤں نا کہ دیٹ ڈے میرا ایک فرینڈ ہے فرام چکوال، ان کو نوٹس آیا تھا تو اس نے مجھے فارورڈ کی. اچھا لائک اچھا ایک تو یہ ہے کہ ایک ڈاکٹرز کی جو پرسکرپشن ہوتی ہے، اور ایک جو لائر یا کوئی کورٹ یا کوئی ریڈر، پہلے اس کی سمجھ بھی نہیں آئی. میں ایک واقعہ یہاں ایڈ کرتا ہوں، اب آپ وہ کمپلیٹ کریں. اچھا تو ایک نوٹس آیا تھا میرے فرینڈ کو، کیس تھا، اب مجھے سینڈ کیا، اتنی خراب سی اردو،
मतलब अभी इतनी हमारा प्रैक्टिस हो गया कि हम आराम से पढ़ लेते हैं, केसेस भी कर लेते हैं, नो इशू होता है. लेकिन एक ये है कि कोई आपको तस्वीर भेजे, ऊपर से ब्लर हो, ऊपर से राइटिंग भी ख़राब, ऊपर से ठीक ठाक लीगल उर्दू. मैंने उसको कहा यार प्यारे भाई ये पहले आप प्रॉपर भेजे. फिर मैंने पढ़ा उसको, एक प्रॉपर्टी में पार्टीशन का सूट था, तो वो फिर मैंने पढ़ा, बताया उसको कि यही मसला है. तो उसने कहा वहाँ पर क्या होता है. मैंने कहा यहाँ पर पूरा इंग्लिश में सब कुछ यानी पढ़ लिया ना आपने? हाँ पढ़ लिया मैं सक्सेसफुली. मैं जब कचहरी में आया था तो खैर इंटर्नशिप्स वगैरह करके आया. हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट जनरल के साथ इंटर्नशिप हो रही थी हमारी. तो उस वक्त तो ये था वकालत है भाई, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, साफ़ सुथरा देखना है, रिसर्च करनी है, हो गई भाई वकालत हो गई. अभी कुछ नहीं पता होता कि है, तब हम पढ़ाई कर रहे थे. खैर कचहरी में जब आगाज़ हुआ और उस्ताद मोहतरम ने एक फ़ाइल पकड़ाई, बाद में पता चला वो चालान था जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, वो उन्होंने कहा पढ़ो. तो उधर जो उर्दू लिखी हुई थी वो मुझे आज तक याद है. मैं घबरा सा गया, ये लिखा हुआ क्या है. चले बाखिदमत जनाब SHO वाली चीज़ें तो समझ आ गई, आगे एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा था. बिल्कुल. आप हमारी जो यूनिवर्सिटी है उकाशा भाई, मैं बताऊँ ना, इवन दो मैं अक्सर अपने जो कोलीग्स हैं उनको एक वाक़या सुनाता हूँ. मैं कचहरी में बिल्कुल, इट वाज लिटरली माय फर्स्ट, आई थिंक इट वाज माय थर्ड डे ऑफ कचहरी. Literally meaning thereby my starting time tha. So there was a referral client who called me that where are you, I am coming to you. अच्छा अंदर आया, उसने मुझे डायरेक्ट FIR दी उर्दू में. अच्छा ऊपर वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी. अब मैं ये समझ रहा था कि यार अगर मैं इसको बोलूँ कि यार लाइक आई डोंट नो, समझ नहीं आ रही मुझे यार. अच्छा बहुत ज़्यादा लॉ, हर चीज़ के एक लॉ है, बहुत ज़्यादा लॉज है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस थी. FIR थी बहुत लाइक मेरे लेवल से, मैं समझता उस टाइम ऊपर थी. अच्छा मैंने क्लाइंट को बिठाया बार रूम में, मैंने कहा आप इस तरह करे कि आप बैठे मैं पढ़ता हूँ. अच्छा रास्ते में मैंने सेक्शंस पढ़े कि कौन कौन से सेक्शंस है. मैंने जल्दी से एक आइडिया डेवलप किया कि ये क्या हो सकता है. बस ये भी एक क्रिएटिविटी होती है इंसान की ना. अच्छा मैंने नहीं बोला कि मुझे नहीं आता यार, किसी और के पास चले. मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा ठीक है आपका काम हो जाएगा, ठीक है. एक स्टोरी बताई थी उसको. अच्छा वो क्लाइंट को मैंने कहा कि आप इस तरह करें, वकालतनामा हम साइन कर लेंगे उससे, ठीक है, बाकी आप कल आए, बाकी आपका काम कर लेंगे. ही सेड ऑलराइट. मैं घर चला गया, मैंने बहुत टाइट रिसर्च की. कल आया, मैंने केस मैंने परसू किया. लिटरली ही गेव मी माई फर्स्ट एवर सैलरी, दैट इज 10,000 ऑन माई थर्ड डे ऑफ वकालत. सो दैट इज कॉल्ड क्लाइंट्स इंटरव्यू. गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं बच्चों के लिए थर्ड डे ऑफ वकालत. मीनिंग नहीं वो असल में मैं ये बता रहा हूँ ना कि क्लाइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता हो काशा भाई, आप भी, हम देखते रहते हैं कचहरी में, हम एक्चुअली हम एज अ टीम काम करते हैं कचहरी में. जो काशा के केसेस है हम एक साथ, जो मेरे केसेस हैं हम एक साथ देखते हैं. फिर हमारे जो मतलब काफ़ी सीनियर्स भी हैं हमसे, जिनकी 25-30 साल प्रैक्टिस है, उनके साथ भी केसेस देखते हैं. मतलब लर्निंग तो कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, हिस्सा है ज़िंदगी का. हाँ बिल्कुल. तो हम कचहरी में ना चीज़ें देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं आराम से, तो एक ग्रोथ आराम से होती है. लेकिन अच्छा मैं क्लाइंट के बारे में एक चीज़ बताऊँ ना, क्लाइंट स्पेशली इस्लामाबाद का जो बड़े बड़े शहर है, क्लाइंट वकील से भी तेज़ होता है. बिकॉज if being a lawyer, if I have to rely on any facts, any law, चूँकि उनके साथ ये वाक़या हुआ होता है, उनको आपसे ज़्यादा इल्म है. एक तो ये चीज़ है, इसमें मैं ऐड करूँ कि अब हम जाहिर सी बात है जूनियर वकील हैं, साल 2 साल की स्टैंडिंग है. अब आपके पास एक लिटिगेंट आता है, उसका 10 साल से केस चल रहा है. हाँ 5-1 साल किसी एक 30 साल के सीनियर वकील साहब उसका केस करते रहे हैं. वो हर डेट पे आता रहा. टेक्निकली और लिटरली उसका कचहरी कोर्ट वगैरह का एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. उसको ज़्यादा इंट्रिकेसीज और क्लैरिकल कामों की डेप्थ पता है जितनी शायद आपको ना पता हो. इवन दो काशा भाई, आप तो ये समझते हैं, मैं समझता हूँ
جج سے بھی زیادہ فیکٹس تو اس کو پتہ ہوں گے, کلائنٹ کو پتہ نہیں, ہوں اس کو ظاہر سی بات ہے جج کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. اچھا ساتھ بھی میں ایک چیز ایڈ کروں گا یوں, کیونکہ اگر جس ڈائریکشن میں پوڈ کاسٹ جا رہی ہے, شاید ایک ٹاپک پہ اگر اتنی ان ڈیپتھ ڈسکشن کرنے لگ جائیں تو شاید 5-6 گھنٹے ہمارے ادھر ہی آج گزر جائیں. ہاں ہمارے پاس کچھ ویری مچ انٹرسٹنگ کیسز ہے. ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں نا ساتھ بھائی کہ ایک طرح سے ترتیب بنا لیتے ہیں ڈسکشن کی, جس کے اندر باری باری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور 5 to 10 منٹس دیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کی بات کو میں آگے ایکسٹینڈ کروں, ویری مچ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ اگر ہم ایک ٹاپک پہ قانون, کرمنل پریکٹس پہ, سول پریکٹس پہ, بینکنگ لاز پہ, ٹیکس لا پہ, چیمبرس کے ایشوز پہ, جو بار پالیٹکس ہے کہ ینگ لائر کو پالیٹکس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, باقی چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے, کلائنٹس انٹرویو, ڈرافٹنگ, ان پہ ہم بولنے لگ جائے لائک we would need hours. We would need hours to talk about it, yaar. Like so much things. But I think this is a general podcast somehow. اور ایک وکیل کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, اتنا قیمتی کہ اس کے ہر رشتہ دار, دوست احباب کے اعتراض یہی ہوتے ہیں کہ جناب آپ بدل سے گئے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں شاید وہ وکلائی ہوتے ہیں. پھر آپ مجھے ذرا اپنا فرسٹ ایکسپیرینس بتائیں جب آپ کورٹ میں آئے. خیال اپنا 3rd ڈے تو بتایا, جس میں آپ نے پہلی کمائی کی, پر آپ کیا ایکسپیکٹیشنز لے کے آئے تھے؟ یعنی ایک تو آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں, انڈر گریجویٹڈ ہیں, اور شاید آپ گریجویٹ اسٹڈیز کے درمیان کیا کورٹ وغیرہ آتے تھے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اچھا پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہی ہے. میں ویسے کچھ دنوں کے لیے آیا تھا, لٹرلی ان مائی ہوم ٹاؤن سوات. اچھا سوات میں. ہاں ادھر میں بس لائک سم ہاؤ فور 2 weeks آیا تھا. مطلب میں نے کہا کہ ہاؤ دی انوائرمنٹ آف کورٹس لکس لائک ان سوات. پھر میں نے کہا میں اسلام آباد میں پریکٹس کروں گا, پھر میں کمپیئر کروں گا. صحیح. کہ اچھا میرے گھر سے نا ڈسٹرکٹ کورٹ اٹ از لٹرلی بائی واکنگ ڈسٹینس, ایون دو دا ہائی کورٹ آلسو. صحیح. پھر میں نے کہا اگر میں اسلام آباد آؤں گا گھر سے دور, مطلب اسلام آباد میں کس طرح لگے گا, تو لائک مطلب اس ڈسٹرکٹ بار سوات کے اپنے فائدے ہیں, اسلام آباد کے اپنے ہیں. ہم کسی کو بھی یہ نہیں کریں گے. اٹ آل ڈپینڈس اپون کہ آپ کہاں پر زیادہ کمفرٹیبل ہے, لرننگ کس طرح کر سکتے ہیں, اپورچونیٹیز کتنی ہیں آپ کے لیے, لائک دیٹ از ناٹ دا ایشو. لیکن چلو میں نے اکاشا تو خیر یہاں کے رہائشی ہے. تو اچھا سیکنڈلی میں اگر ایکسپیرئنس کی بات کروں کہ فرسٹ ایئر آف وکالت واز ویری مچ ٹف. لیکن میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, وکالت میں اگر آپ کانسسٹنٹ رہے, آپ پرزیورنٹ ہے, ورک ہارڈ بہت کرتے ہیں, یہ فیلڈ آپ کو پے بیک کرتی ہے. بیکاز پہلے سال آپ بہت چیزیں سمجھتے ہیں, آپ ڈرافٹنگ سیکھتے ہیں, آپ مختلف کورٹس میں بیٹھتے ہیں کہ یہ ڈرگس کے کیسز ہے, CNSA ہے, یہ ٹیکس کے کیسز ہے, کارپوریٹ کے کیسز ہے, یہ کرمنل ہے, ڈفرینٹ FIR ہے, 392 کے کیسز ہے, 302 مرڈر, قتل خطا, کوئی ہارٹ ہو 337 شجاع خفیفہ دھامغہ, یا کوئی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہو, لاٹ آف FIR, مطلب ملٹیپلس کرائمز ہے. اچھا پھر چھوٹے پیٹی کرائمز ہے, AC کی کیا جیورسڈکشن ہے. آئی تھنک یار ایون دو آپ کو 2 months 3 months تو اس پہ لگیں گے کہ کس کورٹ کی کدھر جیورسڈکشن بنتی ہے. چلیں یہ تو آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہے. ہم نے شروع میں ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ جو یونیورسٹی آف لنڈن یا فارن گریجویٹس ہیں اور جنہوں نے پاکستان کا سبسٹینسو لا پروسیجر وغیرہ پڑھا ہے, ان میں کیا فرق ہے. تو میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس بتاتا ہوں جس سے فرق واضح ہو جائے گا. تو کچہری میں جب آیا ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر, تو ادھر ہمارے تھے میجسٹریٹ صاحب راجہ فاروق صاحب, ان کی کورٹ میں چلا گیا, بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یار اچھے آپ کمپیٹنٹ وکیل لگ رہے ہیں تو کائنڈلی اسسٹ کریں مجھے. میں تو گھبرائے ہوا تھے, بولیں گے کالی ٹائی کیوں پہنی ہے, لائسنس ہے تمہارا, پر خیر انہوں نے کہا اسسٹ کریں مجھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کائنڈلی یہ 3 offences ہیں, دیکھ کے بتائیں کہ کوگنیزیبل ہیں کہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں. اب میں نے کھولی PPC,
ऑफेंसेस निकाले اور دیکھ رہا ہوں کہاں پی پی سی کے نیچے لکھا ہوا ہے. ظاہری سی بات ہے پڑھا نہیں تھا یونیورسٹی کے اندر. وہ پھر کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلا کہ اس کے لیے علیحدہ شیڈیول ہوتا ہے کوئی. ہاں ایسا ہی ہے. تو یہاں سے ڈفرینس واضح ہو گیا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی انٹریکیسیز ہیں یہی نہیں پتہ ہوتی ہمیں. اور جہاں تک بات ہے پڑھنے کی, تو اگر آپ نے خیر فورن کورس کیا ہے تو شاید آپ کو ڈبل یا 10 ٹائمز مور ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے انیشیل ایئرس کے اندر, کیونکہ شروع میں پڑھائی آپ ایک دفعہ ہی کرتے ہیں. میرا خیال ہے ایک سٹیج ہوتا ہے پڑھنے کا. وکالت میں بھی پڑھائی کا آغاز تب بھی ہوتا ہے جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں, پر وہ شروع میں جتنی آپ ایفرٹ پٹ کرتے ہیں اتنی ایفرٹ بعد میں نہیں پٹ کر سکتے. اور یہ انیشیل میرا خیال ہے کوئی 5-1 سال ہوتے ہیں جس میں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اس کے بعد آپ کی ایک کوئی انٹرنل ایگو ڈیولپ ہو جاتی ہے جو آپ کو سوال نہیں پوچھنے دیتی. بالکل. جس سے آپ کو پھر شرم آتی ہے. اگر آپ ایک اسپیسیفک ایج پہ پہنچ گئے ہیں, آپ نے 5-6 سال اپیرنٹلی ایز اے وکیل پریکٹس کیا ہے. بٹ تھینکس ٹو چیٹ جی پی ٹی. دیکھیں چیٹ جی پی ٹی ایک فالس کانفیڈنس دیتا ہے. اب آپ کلائنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, فون پہ چیٹ جی پی ٹی تو نہیں کھول سکتے نا. نہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ کہ مطلب زیادہ ریلائنس تو بالکل بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, بیکاز آپ کی اپنی کریٹیوٹی ضائع ہوتی ہے. بالکل. بٹ بعض دفعہ آپ کو نا کوئی انسٹنٹ بڑا سا ریسرچ چاہیے, لائک ویری لیس ٹائم میں آپ کو چاہیے ایفیشینٹ ریسرچ چاہیے. رائٹ, سم ہاؤ لائک ایک ٹیکنالوجی ہے, یو کین اویل اٹ سم ہاؤ, ٹھیک ہے. بٹ میں ڈیفینیٹلی آئی ول ریکمینڈ دیٹ یو شوڈ ہیو ٹو ڈو یور ریسرچ فرام بکس. دیکھیے فرام ججمنٹس بکس, آل ڈائجسٹ ڈفرینٹ لاز ہے فرام یور ایکسپیرینسز. تو ڈرافٹنگ سب کچھ ٹھیک کریں. اچھا چیٹ جی پی ٹی سے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اسٹارٹ میں ہم مطلب ہمارا اسٹارٹنگ ٹائم تھا تو ہم ایک ڈرافٹ کر رہے تھے, میں اوکاشا ایک ساتھ بیٹھے تھے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرتے. اچھا ظاہر بات ہے اسٹارٹ میں تھوڑا سا مسئلے ہوتے ہیں, تو ہم نے وہ چیٹ جی پی ٹی پہ پٹ کیا, تو چیٹ جی پی ٹی نے سب کچھ ورڈنگز ارینج کر کے کدھر مسٹیک سے, ہاں اس چیز کے لیے کوئی بھی ان کیس سینئر اویلیبل نہ ہو, اس طرح کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایمرجنسی میں ڈرافٹ چاہیے, تو ہاں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال وہاں پر اس حد تک میں ٹھیک سمجھتا ہوں. ادروائز ذاتی ایکسپیرینس سے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, چیٹ جی پی ٹی کے استعمال کی بات ہو رہی تھی کہ خیر جب مجھ سے سوال ہوا کہ یہ اوفینسز اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں, اگر ادھر میں چیٹ جی پی ٹی کر لیتا تو آسان اس سوال کا جواب بہت ہی واضح ہو جاتا. پر مجھے کبھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو ڈھونڈنا کس طرح ہے, یہ کس شیڈیول میں ہے, شیڈیول ہوتا کیا ہے. اس دن مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. ہاں نہیں, اس دن مجھے پتہ چلا کہ بھائی یہ اس کی ایک کتاب ہوتی ہے CRPC, اس کو بھی کھولتے ہوتے ہیں. بالکل. ایون دو اوکاشا بھائی آپ کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا. فار ایگزامپل اف یو آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اے جج, رائٹ, روسٹم پہ آپ کھڑے ہیں اینڈ جج آسک یو سم تھنگ اینڈ یو ڈونٹ نو دیٹ, رائٹ. اچھا ادھر آپ جج کو جس طرح یا ان کی مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں یا اس طرح پلے کرتے ہیں, آئی تھنک دس از دا ریئل آرٹ آف اے لائر. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایون دو آپ بہت تیاری کے ساتھ بھی جج کے سامنے چلے جاتے ہو, لیکن ظاہری بات ہے بہت ساری نیو فیکٹس آ جاتی ہے. تو جو آپ نے تیاری کی ہو جج وہ پوچھے نا کچھ اور چیز پوچھے. اب جج کا مائنڈ از لائک سم تھنگ ویری مچ ایلس تھنگ. وہ آپ سے کچھ پوچھے, آپ کو نہ آئے. اچھا اس ٹائم آپ جج کو کس طرح گائیڈ کریں, کس طرح اس چیز کو ہیئر ان دیر جو ہے ادر پریٹیکسٹ میں بیان کر کے چیزیں ادھر ادھر کریں تاکہ کوئی بیڈ لائبلٹی نہ ہو. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آرٹ ہے. اچھا جج کے مائنڈ کو ریڈ کرنا. کلائنٹس انٹرویو, کلائنٹ میرے سامنے بیٹھا ہے, کلائنٹ تو بہت ہوشیار ہے, وہ اگر آپ کے پاس آیا ہوا ہے تو 1000 اور وکلا سے ہو کر بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں, لائک دیر از نو ڈاؤٹ. ہو سکتا تو اس پہ تو ڈسکشن کی تھی ہم نے. اچھا ہاں, اس پہ ہم نے بڑے ڈسکشن کیے. کلائنٹ چاہتا ہے کہ کوئی لائر جو کہ موسٹ سینئر بھی ہو, جو سب سے کم پیسے بھی لے اور آپ کو ایفیشینٹ ریمیڈی پرووائڈ کرے ود ان نو ٹائم. کلائنٹ یہ چاہتا ہے. تو کلائنٹ
آپ کا آفس دیکھتا ہے, آپ کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں کہ آپ میرے کس طرح کام آ سکتے ہو آگے, آپ مجھے جلدی ریمیڈی یا ریلیف کس طرح دے سکتے ہو, مجھے ریکوری کس طرح کرا سکتے ہو. ان کا قبضے کا ایشو ہے یا کوئی ریکوری کرنی ہے, FIR ہے یا کوئی کمپنی اس کی رجسٹریشن ہے, ٹیکس ریٹرنز ہے, واٹس ایور, مطلب الاٹ آف ڈائیورس کیسز. تو کلائنٹ انٹرویو, اچھا آپ اکاشا بھائی آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک کیس کیا تھا کہ اس پہ ہم نے ان کو ریلیف دیا تو وہ بعد میں اور کیسز لاتے ہیں, کیسز انڈے دیتے ہیں. ایون دو وی آر ویری گڈ ٹرم ان لا فیلڈ کہ کیسز یا کلائنٹ یا اسپیشلی کیسز انڈے دیتے ہیں. فار ایگزامپل بینگ اے ینگ لائر, آپ اگر پریکٹس کریں, پرو بونو کیسز بھی لڑے دل و جان سے, ہارڈ ورک سے, ریسرچ سے, وہ کلائنٹ اگر آپ کو پیسے نہیں دے دے, پے بیک نہیں کرے, وہ آپ کا تا حیات کلائنٹ ہے. وہ آپ ان کے ایز اے فیملی لائر ہو گئے. وہ آپ کو ہر جگہ ریکمینڈ کرے گا کہ یار ایک وکیل تھا, پیسے بھی نہیں لیے, بڑا اچھا وکیل تھا, کوئی کیس ہے ان کے پاس جائے, کسی اور کو ریکمینڈ کرے گا, ڈیفینیٹلی ہی ول پے یو الاٹ. تو یہ ایک چین اس طرح بنتا رہتا ہے, کلائنٹیج بڑھتی ہے. آپ اچھا ایک اور ایگزامپل اکاشا اس دن ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لا فیلڈ از لائک اف یو آر اسٹینڈنگ ان اے سہارا ڈیزرٹ, تو اگر آپ اس طرح کھڑے ہوں گے تو آرام سے آپ نیچے جائیں گے, اور رہتا ہے کہ آپ ادھر کیا کہتے ہیں ڈوب جائیں گے واٹس ایور. اگر آپ دوڑیں گے سہارا ڈیزرٹ سو گر جائیں گے. سو اٹ از سم تھنگ لائک آرام سے جائیں گے تو آپ کی اسکلز بھی ڈیولپ ہوگی, آپ کی ڈرافٹنگ اسکلز, آپ کے تعلق بھی بڑھیں گے, کلائنٹیج بھی بڑھے گی, تو ایک آپ انشاءاللہ آئی گیس سو ایک اچھے لائر بن سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ تھنگ اگر ہم اس کو کور کریں کہ ماسٹرز, ہاں لا سے پہلے ایک ٹاپک ہے کہ دیکھیں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے نا بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, ڈیزائرز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک میرے بہت پیارے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, خیر وہ وکیل نہیں ہے, مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں مدبانہ سا, کہتے ہیں اگر میں نے وکالت کی ہوتی تو میں تو یہ کیس کر رہا ہوتا نا, تو میں جاتا یہ والا کیس کرتا. تو ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ آپ کے کیسز آپ کا رزق ہے, اور رزق شاید آپ کی مرضی سے نہ ہے آپ کے پاس, اور آپ کی اس پہ خواہشات تو بہت ساری ہوتی ہیں پر خواہش کے مطابق نہیں ہوگا. آپ کو کام کرتے رہنا ہے. کیسز یہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کیسز کس طرح آئیں گے. یہ شاید آج مجھے اور سعد بھائی کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کیسز آتے کس طرح ہیں. کوئی لیٹر باکس, کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ ایک پرچی ڈالیں, پرچی کے اندر اپنی مرضی کے کیس کا نام لکھ کے ڈالیں کہ جی مجھے یہ فوجداری ہے, کرمنل کیس کرنا ہے, اور پرچی میں سے بٹن دبائیں اور کیس نکلے, اور جی مجھے سول کیس کرنا ہے تو نکلے. لگتا ہے لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے, میرے دوست ہیں ان کو بھی بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم پرچیاں ڈالتے ہیں اور کیسز نکلتے ہیں. پر خیر اسی لیے آپ کو کریج چاہیے اور پیشنس چاہیے. اب باقی جو نیکسٹ اسٹیپ تھا شاید سعد بھی فرما رہے تھے, ماسٹرز سمپلی کی کتنی ضرورت ہے. ہاں کہ نہیں ہے, اب ہے کہ اچھا اس پہ ماسٹرز پہ ایک آئی تھنک ایک ڈیٹیل ویڈیو بن سکتی ہے, اس کی تو علیحدہ ویڈیو. ہاں وہ اگر اف دا ویورس سے دیٹ تو ہم اس پہ بنائیں گے. لیکن بس ایک چیز ہے, کچھ الفاظ ہے ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو ریسرچ سائٹ سے زیادہ شوق ہے, فائنینشلی آپ ویری مچ گڈ ہے, لائک LLM آپ پرسو کر لیں, بار ایٹ لا فرام لنڈن, ایون دو آپ PhD کریں کارپوریٹ سائٹ پہ اور کسی بھی اور فیلڈ میں واٹس ایور, دیٹس گڈ. اچھا وکالت جو مجھے سمجھ آئی, شاید آپ بھی یا وکاش آپ مجھ سے ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتا ہے. جب آپ وکالت میں آئے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پچھلی جتنی بھی کشتیاں ہیں ان کو جلا دیں, بیکاز لائک ڈفرینٹ کشتیوں میں آپ سوار ہوں گے تو آپ کہیں کی بھی نہیں رہیں گے. ایون دو یو کین ناٹ ڈو اے جاب ان وکالت, کیونکہ 8:30 آپ کو کورٹ آنا ہوتا ہے, 3:30 آپ آفس میں جاتے ہیں, پھر رات 8, 9, 10 تک سردیوں میں. ایون دو
گرمیوں پہ تو ہم ڈیلی 12 بجے 1 بجے بھی ہم مطلب گھر جاتے ہیں. تو ایک سنڈے ہوتا ہے, ادھر بھی اکثر کیس لگ جاتا ہے. لائک کوئی بھی ڈیوٹی مجسٹریٹ بیٹھا ہوتا ہے, اسپیشل مجسٹریٹ بیٹھا ہوتا ہے کورٹس میں, تو ادھر بھی کبھی کبھار ہماری اپیئرنس ہوتی رہتی ہے. تو لائک مطلب سنڈے بھی آکوپائڈ ہوتا ہے ہمارا. پری ڈومنٹنا وکالت کے اندر یا یہ جو بھی ہماری لیگل پریکٹس ہے, اس میں اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک ہے لیٹیگیشن, بیسکلی آپ ایک کیس کو ٹرائل سے پرسیو کرتے ہیں, ادھر اٹ بی کرمنل یا سول جو بھی ہے. اس کے بعد آپ اپیل میں ہائی کورٹ جاتے ہیں, سپریم کورٹ جاتے ہیں, آپ پراپر کیس کرتے ہیں. دوسرا اسپیکٹ ہے کارپوریٹ سائڈ, اور کارپوریٹ سائڈ جو مین سٹریم وکالت ہے اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ وہ ٹرائل والے جھنجھٹ, وہ لیٹیگنٹس کے ساتھ بیٹھنا, ڈیسائیڈ کرنا کیا ہو رہا ہے, وہ ایک انزائٹی. اصل میں آپ ٹرائل کی وکالت کر رہے ہیں تو آپ ایک اور بندے کا, یہ اگر لیٹیگنٹ ہے, ان کا درد, ان کا بوجھ اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ایک لیٹیگنٹ بہت سفر کرتا ہے, اس پہ بہت مشکلات آتی ہیں, تبھی وہ وکیل کے پاس جاتا ہے. پر آپ اس کی جو بھی مشکلات ہیں نا, آپ ان کو اپنے کندھوں پہ رکھ کے اپنی لیگل جرنی کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ آپ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے کارپوریٹ سائٹ پہ. بالکل. میرے استاد محترم ہیں چودھری حفیظ اللہ یعقوب صاحب, ان کے ساتھ میری ایک بار بات ہوئی. انہوں نے تو کہا کہ یہ جو کارپوریٹ وغیرہ ہے یہ تو زیادہ تر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے بینکرز ہیں, فائنینس کا کام کرتے ہیں, یہ وکیل نہیں ہے. وکیل on a lighter note, گپ شپ میں, like not that much serious. ٹرائل کے وکیل کو تو ساتھ بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے نا. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں اصلی وکیل وہ ہے جس نے پٹھے کی وکالت کی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, ہم ڈیٹیل پہ اور بھی ایک اندر پوڈ کاسٹ سنگل ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے. آفس کس طرح اسٹیبلش کریں گے ایز اے ینگ لائر یا آگے جا کے, اور مطلب آپ کلائنٹ سے پیسے اسپیشلی ویری مچ امپورٹنٹ کس طرح نکالیں گے ہر ہیئرنگ پہ, یا لم سم لینی ہے یا اوور آل سارے اماؤنٹ کس طرح لیتے ہیں. جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہم نے جو سیکھا ہے. بالکل. اور LLM یا بینگ اے فیمیل لائر کس طرح ایک آپ ایز اے لائر بن سکتے ہیں, پاکستان میں کس طرح پریکٹس ہے, باقی اسکوپ کس طرح ہے, تانے جس طرح ہم پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں ادھر کیا ماحول ہوتا ہے, جسٹس سسٹم آف پاکستان کس طرح ہے, اور علیحدہ سے سول سائڈ اور کرمنل سائڈ جو 2 مین اسٹریم پریکٹس ہے, اس میں کس سائڈ پہ جایا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم کور کریں گے, اینڈ وی ووڈ لو ٹو ہیو یور فیڈ بیک ڈاؤن ان دا کمنٹس. آپ ہمیں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کریں, ہم رپلائی کریں گے. ہمارے کانٹیکٹ نمبرز مینشن ہوں گے ڈسکرپشن میں. اینی ٹائم اینی لیگل کیوری, کوئی بھی کیسز, فیملی, کرمنل, سول, ٹیکس, کارپوریٹ سائٹ پہ, تو ہماری لیگل ٹیم رکاشا اینڈ سعد خان, وی آر اویلیبل ہیئر ایٹ اینی ٹائم. ہمارا آفس بھی اسلام آباد میں ہی موجود ہے. پورے آل اوور فرام پاکستان ہم کیسز لیتے ہیں. تو انشاءاللہ باقی پوڈ کاسٹ کو کنٹینیو کریں گے. ایک سیریز ہے, تو یہ کہ ایک انٹروڈکشن ٹائپ پوڈ کاسٹ تھی. سو اپ ٹل ناؤ, سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.